अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत 18 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में मंजूर की गई तहरीक के तनाजुर में खुसूसी कमेटी तश्कील दी। कमेटी पार्लिमान, अरकान पार्लियामेंट, आईन कौमी असम्बली में कवायद ज़वाबित और कार्रवाई के तरीक़ाकार 2007 और कौमी असम्बली की कार्रवाई को मुअस्सर तरीके से चलाने से मुतल्लिक अमूर के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में वफाकी वज़रा सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान शामिल होंगे। सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर, सैयद अमीनुल हक, एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी, मिस्टर पोलिन साहिबजादा, मोहम्मद हामिद रजा, गोहर अली खान, शाहिदा बेगम, मोहम्मद अख्तर मेंगल, हमीद हुसैन, महमूद खान अचकजई भी कमेटी का हिस्सा होंगे। आपको बता रहे हैं यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कमेटी की तश्कील की है, जिसमें खालिद मक्सी, मिस्टर पोलियन साहबजादा, हामिद रजा शामिल हैं। शाहिदा बेगम, अख्तर मेंगल, हमीद हुसैन, महमूद अचकजई भी कमेटी में शामिल हैं। 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 59वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज ने शहीद को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी शहीद बहादुरी की ताबिंदा मिसाल 65 की जंग में दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। मेजर अजीज भट्टी शहीद की जुर्रत और बहादुरी ने दूसरों को उनके नक्श कदम पर चलने की तरगीब दी। सर्विसेज चीफ्स का कहना है पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम पेश करती हैं। मेजर अजीज भट्टी की फर्ज शनासी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बात कर रहे हैं आज मेजर अजीज भट्टी क्या 59वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि क्या हम कोई मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते। मैं इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी अदा करूंगा, इस मामले की तह तक जाऊंगा, जो कुछ इस पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए करना पड़ा करूंगा। आए सब क़यादत मिलकर पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए किरदार अदा करें। ये नॉट issuing production order was not the right thing to do then, it is not the right thing to do now. I will inshallah do what is appropriate, what is required and what is necessity for the parliament की इज्जत के लिए। मैं इंशाल्लाह इसकी जो इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। आप लोग अगर मेरे घर आए तो प्लीज़, वो घर जो है ना वो कैंप ऑफिस होता है। अगर आप मुझे मिलने आए तो ये ना सोचें कि क्या, बिकॉज ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठना ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पर हम डिले ना करें फर्दर। मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूंगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके, ताकि ये कल के बजाय आज इस पर काम शुरू हो जाए और मैं अपनी जिम्मेदारी कर लूँगा, आप फिक्र नहीं करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासतदानों से पार्लियामेंट को फाल करके आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि आज सियासत को गाली बना दिया गया है, मेरी माँ और बाप को जेल में डाला गया। अगर किसी ने बुरा किया था तो क्या आज हम भी वही करेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से देने से हालात ठीक नहीं होंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। पार्लियामेंट में मुंतखब होकर आने वालों को अवाम के मसाइल के हल के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। बानी PTI से कोई जाती दुश्मनी नहीं, हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। मुफाहमत के लिए इस ऐवान को किरदार अदा करना होगा। मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे।
محمد علی درانی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے اقدامات کو عوام کے مفادات کے منافی قرار دیتے ہوئے حکومت کے خلاف اپوزیشن کا مضبوط موقف برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا عوام کا دیا اقتدار اہم ہے، آئندہ مینڈیٹ چوری ہونے نہیں دیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو جن فضاؤں میں مزہ آتا ہے انہی میں اڑتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان پہلے بڑک مارتے ہیں پھر ڈیل کر لیتے ہیں، جعلی مینڈیٹ والوں کو اقتدار دیں گے تو انہوں نے اپنا مفاد ہی دیکھنا ہے، وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا چیف جسٹس کو مدت ملازمت میں توسیع لے کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، جس جج کا حق بنتا ہے اسے چیف جسٹس بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمنٹ میں دی گئی تجویز چارٹر آف پارلیمنٹ کو سراہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اس سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے حکومتی پالیسیوں اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور منظر عام پر آ گئے۔ کہتے ہیں عدالتی نظام افسوسناک حد تک کمزور ہے، قانون کی حقیقی حکمرانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، دو قانون، دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے۔ ہمارے چیلنجز کچھ اور ہیں، اہداف کچھ اور ہونے چاہیے، مگر ہم کسی اور چیز میں الجھے ہیں۔ جب تک اس صورتحال سے باہر نہیں آتے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سر کٹا دوں گا لیکن جھکوں گا نہیں، اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کروں گا، اپنے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے خود افغان حکومت سے بات کروں گا۔ کہ آپ لوگ جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر یہ جو بندہ جو میں اس کا کیس لے رہا ہوں یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس میں نہیں ہے وہ دلائل، وہ چیزیں کہ جس کے لیے میں اس کے لیے فائٹ کر سکوں اور ایک کیس لے سکوں۔ کہ اگر حکومت کا کیس لڑتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت غلط پوزیشن لے رہی ہے اور اس سے کسی انسان کی ناانصافی ہوگی کسی انسان کے ساتھ، تو بالکل وہ کیس آپ بھرے، میں آپ کو سلام پیش کروں گا۔ آئین کی بالادستی ہمارے پر فرض ہے، ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے۔ میں سر جھکاؤں گا نہیں، کٹواؤں گا ضرور، میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید۔ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور کے رابطے میرے کام آئیں گے۔ گنڈاپور چار دیواری کے پیچھے الگ نظر آتے ہیں۔ پرسوں اسمبلی میں جو ہوا اسے روکا جا سکتا تھا۔ اسمبلی میں منتخب ارکان کی گرفتاری کی مذمت مدھم پڑ گئی۔ اسمبلی واقعے سے پہلے تحریک انصاف بیک فٹ پر تھی۔ خواجہ آصف بولے ان کے بیانات پر نہ جائیں، جو ہو رہا ہے پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ گنڈاپور جلسے میں نکل کر مولا جٹ بن جاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جو 10 ستمبر کو ہوا امید کرتا ہوں یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ 10 ستمبر کا واقعہ ایوان کے لیے بلیک ڈے ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے 10 ایم این ایز کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے اظہار خیال میں کہا کہ ہمارے 10 ایم این ایز پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، ہمارے حقوق مجروح ہوئے ہیں، ایوان کو تقدس پامال ہوا ہے، آپ نے انکوائری کرنی ہے، ویڈیو آڈیو ہم سے شیئر کرنی ہے۔ جب تک انکوائری نہیں ہوتی 9-10 ایم این ایز کے سوا ہمارے اراکین یہاں نہیں آئیں گے، نہ ہم کمیٹیوں میں آئیں گے۔ ہمارا ارادہ جو تھا وہ 6 بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا، لیکن ایون وزیر اعلیٰ نہیں پہنچ سکا، وہ راستے سارے کے سارے بند تھے۔ اسی وجہ سے جناب اسپیکر یہ کوئی پروسیڈنگ ہے اس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس از ایڈجرن اور لائٹیں آف ہو ایگزیکٹ ٹائم پہ؟ کیا یہ شادی حال ہے کہ 10 بجے لائٹیں آف ہو اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ جلسہ سسپینڈ کر لیں؟ ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ای سی ایل سے نام نکالے گئے، ہم ٹٹ پاٹیٹ نہیں جاتے۔ جو مرضی سپریم کورٹ فیصلے کرے یہ خود کو قانون کے تابع نہیں سمجھتے۔ الیکشن سیکنڈ ترمیمی ایکٹ 2024 کا بھی قانون آیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے لیے قانون بنایا گیا۔ ترمیم شدہ قانون سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ہے۔ سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما
شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اسلام آباد میں جلسوں سے متعلق عجیب قانون بنایا گیا، آئین اور جمہوریت سے متصادم قوانین مت بنائیں، اگر چیف جسٹس نے ایکسٹینشن نہیں لی تو تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ جلسہ اسلام آباد سے باہر تھا، 10-15 کلومیٹر باہر تھا، گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا، انٹرنیٹ آدھی سپیڈ پہ کر دی، ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، یعنی حکومت خود محصور ہو کر رہ گئی۔ اب جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک تقریر فرمائی، کچھ اور حضرات نے بھی تقاریر فرمائی، پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف گالی گلوچ، ایک دوسرے پر الزامات۔ جو الفاظ چیف منسٹر صاحب نے استعمال کیے وہ کسی کو زیب نہیں دیتے۔ اس سے پہلے ایک قانون جو پاس کیا گیا، ماشاءاللہ حکومتوں نے اتنے قانون بنائے ہوئے، انگریز نے بنائے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت خوف زدہ ہے کسی بات سے، یہ ایک بگاڑ ہے، یہ خرابی ہے، یہ ایک تباہی کا راستہ ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پشاور ہائی کورٹ سے عمر ایوب، اسد کیسر، زرتاج گل اور فیصل گنڈا پور کی راہداری ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے 10 اکتوبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ انتظامیہ نے جلسہ لیٹ کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ درخواست گزار متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں، گرفتاری کا خدشہ ہے۔ عدالت نے درخواستیں منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 اکتوبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ممبران اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے گئے۔ گرفتار ارکان اسمبلی آج اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد نے گرفتار ساتھیوں کے پروڈکشن آرڈرز جاری کروانے کے لیے اسپیکر سے چیمبر میں ملاقات کی۔ پی ٹی آئی وفد میں داوڑ کنڈی اور علی محمد خان شامل تھے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ آپ نے گزشتہ روز پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک گرفتار ممبران کو اسمبلی لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے۔ آپ نے کل زبانی کہا تھا، آج تحریری حکم نامے کے لیے آئے ہیں۔ گرفتار ارکان اسمبلی کل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سیاست ضرور کریں لیکن ریڈ لائن کو کراس نہ کریں۔ بلاول بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی، وہ ہم سب کو یاد ہے۔ اس سے پہلے ہمارے تلخ ادوار گزرے تھے۔ مئی 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط ہوئے، تمام سیاسی جماعتوں کو انوائٹ کیا گیا، بانی پی ٹی آئی بھی موجود تھے۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی۔ اگر ہم آپس میں ہی الجھیں گے تو پھر کام کیا ہوگا؟ غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، آگے کے لیے تو سبق سیکھیں۔ قائد صاحب نے فرمایا کہ ایک جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کریں، بلو دی بیلٹ سیاست نہ کریں، اس طرح کی باتیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو نے بات کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، وہ ہم سب کو یاد ہے۔ اس کی شروعات فیبروری 2002 میں ہوئی، بڑی تلخ ہمارا اس سے پہلے 2 ٹینیور گزرے تھے۔ مئی 2006 میں یہ لنڈن میں سائن ہوا، اور اس کے بعد انیشلی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور جناب میاں محمد نواز شریف نے سائن کیا، اور اس ڈاکومنٹ پہ تمام وہ جماعتیں اس وقت جو موسٹ آف دی جماعتیں، میں کہوں گا ایک آدھ نہ ہو، تو انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اسد کیسر نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدامات سے متفق نہیں، اپنا حق اور آئین اور قانون کے اندر رہ کر جمہوری طریقے سے لیں گے۔ کسی کی خام خیالی ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہمیں اگر کسی کی پرواہ ہے تو وہ ہمارا ملک ہے۔ نمبر 1 میں یہ بات کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، جو آپ نے اقدامات کی وہ توڑے ہیں، یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے۔ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ جس طرح عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ FIR کس کے خلاف کاٹتے ہیں اور کتنا جرت دکھاتے ہیں۔ ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے، بالکل واضح اور کلیئر ہے، نہ کسی کی پرواہ ہے نہ کسی سے ڈر ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے ہم صرف اور صرف ہمیں پریشانی ہے تو اس ملک کی پریشانی ہے کہ اس ملک میں اس وقت ایم کیو کے رہنما مصطفیٰ کمال نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ مقبول بیانیے کا ہے، جب تک مخالفین کو گالیاں نہیں دیں گے آپ کی فالوئنگ ہی نہیں بنتی۔ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی باتوں کا زیادہ برا نہ مانیں، ان کے لیڈر گرفتار ہیں، ہم ان کی ساری باتوں کا برا نہ مانیں، ان کو تو پالیسی لے کر اس پر عمل درآمد کرنا ہے، ان کے حالات کو سمجھیں، ان کے ساتھ کچھ مجبوریاں بھی ہیں۔ مسئلہ ہے پاپولر نیریٹو کا، کہ پاپولیرٹی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ پولیٹکس کے اندر
تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا نہیں بولیں گے, اپنے مخالفین کو گالیاں نہیں بکیں گے, آپ کی پاپولیرٹی نہیں بنتی. کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی باتوں کا زیادہ برا نہ مانیں, اپوزیشن کی باتوں کا زیادہ برا نہ مانیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ سر ان کے لیڈر جو ہے وہ اریسٹ ہیں, یہ فلی ڈیسیجن میکر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو جا کر پوچھنا ہوتا ہے اور وہ جا کر وہاں سے پالیسی لیتے ہیں. تو ان کو تو سر یہاں پر پرفارم کرنا ہے, ان کو تو سر بات ڈیفینیٹلی پالیسی لینی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس بات کا خیال کرنا چاہیے اس طرف کے لوگوں کو. تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. پیپلز پارٹی والے ہمیشہ سے جمہوریت کے چیمپئن رہے ہیں. جو واقعہ ہوا ہے اصل چیز اس کی انکوائری ہے. جو لوگ جیل میں ڈالتے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ختم ہو گیا یا نون لیگ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ یہ واقعہ 25 کروڑ عوام کے نمائندہ ایوان پر حملہ ہے, جہاں ایک منسٹر کوشش کرتے ہیں حالات خراب ہوں. منسٹر کہتے ہیں ڈر گئے ہیں, ایوان خالی ہے, آج آئے نہیں ہیں. اس پہ سائن کیا, پوری ہسٹری بتائی, 2002 سے شروع ہوا, 2006 میں کمپلیٹ ہوا. اس میں یہی تھا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ آؤٹ سائڈ گروپس کو یا آؤٹ سائڈ جو بھی ادارے ہیں ان کو شامل نہیں ہونے دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ختم ہو گیا ہے یا نون لیگ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ جس طریقے سے الیکشن ہوا, جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے, یہ تو اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی مکمل مخالفت ہے. جو اس پورے 25 کروڑ کا ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا. ہمیشہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ ہاؤس کا ماحول ٹھیک ہو, لیکن یہاں ہمارے بدقسمتی سے ایک منسٹر صاحب ہیں جو خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ حالات خراب ہوں اور ہاؤس میں ہلا گلا ہو. پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لوگوں کو یہاں سے اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کل یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ڈر گئے ہیں, یہ سارے ہاؤس خالی ہے اور یہ آج آئے نہیں ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر مشال اعظم یوسفزئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر کے واپس کر دی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے بہبود آبادی مشال اعظم یوسفزئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے. وزیر اعلیٰ کی جانب سے مشال اعظم یوسفزئی کو مشیر کے عہدے سے برطرف کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کی گئی تھی. انہیں پارٹی قیادت نے ہٹانے کی ہدایت کی تھی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مشال اعظم یوسفزئی کو بطور مشیر ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دیتے ہوئے دستخط کے بعد سمری واپس بھجوا دی گئی. پنجاب کی 112 تحصیلوں میں چیف منسٹر کلینک آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ. 444 کلینک آن ویل وینز مہیا کی جائیں گی. 112 کلینک آن ویل میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت میسر ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب فلم فنڈ قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی. سرگودھا اور ڈیرہ غازی خان ریجن میں بارڈر آؤٹ پوسٹ کی اپ گریڈیشن اور تعمیر و بحالی کی منظوری دی گئی. کابینہ نے قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ کے داخلی راستے پر M2 موٹر وے انٹرچینج بنانے کی منظوری دی. چندا قلعہ چوک گجراوالا میں فلائی اوور کی تعمیر اور نارووال کرتارپور کوریڈور اسکیم پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے ملتان وہاڑی روڈ 2 رویہ سڑک بنانے کی بھی ہدایت کی. NA 171 رحیم یار خان 3 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ آج ہوگی. الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری ہے. حلقہ NA 171 رحیم یار خان 3 میں ضمنی الیکشن میں 7 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین اور تحریک انصاف کے امیدوار حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے. سانحہ بلدیہ فیکٹری کو 12 سال گزر جانے کے باوجود فیکٹری میں جھلس کر جاں بحق ہونے والے 264 مزدوروں کو انصاف نہیں مل سکا. ٹرائل کورٹ سے عمر قید کی سزا پانے والے 4 ملزمان سندھ ہائی کورٹ سے اپیلیں منظور ہونے پر بری ہو چکے. پھانسی کی سزا پانے والے MQM کے 2 کارکنان رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزا کی اپیلیں تاحال سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں. سانحہ
बल्दिया फैक्ट्री, आग लग गई या लगाई गई, 12 साल में तफ्तीश ने कई मोड़ लिए। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में वाक़े अली इंटरप्राइजेस फैक्ट्री में आतिशबाजी से 264 मजदूर झुलस कर जवाहक और जख्मी हुए। 6 फरवरी 2015 को कराची की मकामी अदालत में रेंजर्स ने रिपोर्ट जमा करवाई कि क्लिफ्टन से गिरफ्तार मुलजिम रिजवान कुरैशी ने इंकशाफ किया कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। केस के तहकीकात के दौरान JIT भी तश्कील दी गई। 400 से ज्यादा अफराद के बयान कलमबंद किए गए। मालिकान का दुबई में वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड किया गया। 3 दिसंबर 2016 को बैंकॉक से अब्दुर्रहमान उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया। भोला ने इतराफी बयान दिया कि फैक्ट्री मालिकान के 20 करोड़ भत्ता देने से इनकार पर आग लगाई गई। 22 सितंबर 2020 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM के रहनुमा भोला और जुबैर चरिया को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने फैक्ट्री मुलाजमीन शाहरुख, अली मोहम्मद, अरशद और फजल को उम्र कैद की सजा दी, जबकि MQM के रहनुमा रऊफ सदीकी समेत 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। मुल्जिमान ने फांसी की सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने 3 बरस में अपीलें निपटा दी। अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। सजाए मौत के दोनों मुल्जिमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, जिस पर ताहाल फैसला नहीं हुआ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।